Assalamu alaikum, this is Aisha from CEO Club Pakistan and you are watching CEO Today TV. So today in Coffee with CEO we have a guest. His name is Ambassador Mustafa Kamal Qazi. He has served as ambassador and as a career diplomat for 36 years. He has served for Pakistan to the Russian Federation and Republic of Iraq and Republic of Indonesia, and he has done so many things in his life, a lot of experience and exposure. He is also the SVP, Senior Vice President of Karachi Council of Foreign Affairs. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर क्या हाल है, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ जनाब एजाज नासिर की जो इनिशिएटिव है CEO क्लब के और उनकी जो एक्टिविटीज़ लाहौर में होती हैं और जो उन्होंने एक कॉर्पोरेट सेक्टर को एक अपना एक किस्म का इन्फ्यूज़ किया है विद काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड विदाउट प्रोफेशनलिज्म कांट कैरी ऑन. और आपकी जो तरक्की है आजकल के ज़माने में विदाउट प्रोफेशनलिज्म, विदाउट टेक्नोक्रेट्स ये मुमकिन नहीं है. और उसके लिए ये इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे CEO क्लब है उसका होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग आपस में मिलें और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और इश्यूज़ एंड चैलेंजेस को डिस्कस करें और उनको डील करने के लिए अपना आगे नई राह को हासिल करें. Sir, please tell us about yourself, your professional and educational background in a nutshell. Well, I have been ambassador to 4 countries. I was last ambassador to Russia. Before that, I was ambassador to Netherlands. And before Netherlands, I was ambassador to Russia. Yeah. To Indonesia. And before Indonesia, I was ambassador to Iraq. And before, becoming ambassador, I did diplomatic posts in Stockholm, Paris, Tokyo, and Addis Ababa in Africa. So I had 4 posts as ambassador and 4 posts as officer in embassies, diplomatic officer in embassies. तो उसके अलावा मैंने मिनिस्ट्री में मैं एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी रहा हूँ और मैं मुख्तलिफ़ पोजीशंस, क्योंकि हमारे यहाँ आना जाना होता है हर कुछ सालों के बाहर की पोस्टिंग्स के बाद वापस मिनिस्ट्री में आना, टूर करना पड़ता है. तो मिनिस्ट्री में मैंने हर पोजीशन पे काम किया है, सेक्शन ऑफिसर, डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल, एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी एंड ऑल्सो एज एक्टिंग फॉरेन सेक्रेटरी. सो आई हैव बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई हैड अ वेरी कंपोजिट कैरियर जहाँ पर मुझे दोनों एस्पेक्ट का, बाहर और डोमेस्टिक का अच्छा खासा बैलेंस्ड एक्सपीरियंस रहा है. और फिर मेरे आफ्टर माई रिटायरमेंट मैं आई वॉज इन्वाइटेड टू come on the board of Carlyle Group. It's the largest private equity fund in the world. They have asset management of $250 billion की asset management उनकी है और उनकी कोई 150 कंपनियां हैं. तो मैं उनकी एक कंपनी जो एनर्जी को रिलेट करती थी उसमें उनके बोर्ड पे मैं था और वो भी एक बड़ा अपना it was a very valuable experience for me to see how the corporate world functions, That's my background, my education background. It's something very interesting. I was, I started, उस ज़माने में ये professions जो खुले होते थे, जो वो engineering और अपना medical, उस पे लोग 60s की अगर आप देखें कि उस वक्त में हमारी ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड इतनी नहीं थी और देन CSS एंड ये जो competitive exam, they were not a sure shot kind of assured careers because it was very competitive whether you make it or you don't make it. So उस वक्त में so I was planning to be a doctor. I wanted to go in medicines but I couldn't make it, and then I did my graduation in chemistry.
And after that, I did law, and then I appeared in competitive, and I got into the foreign service. صحیح. So, sir, you have a unique experience and exposure as you have told us. So, what do you think that ہم کہاں پہ lack کر رہے ہیں in the economic development? I think ہمارا جو ہم بہت کم بات کرتے ہیں ہمارے 50s کی, 1950s کی, ارلی ایئرس کی. اب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے اس خطے میں انڈسٹری کا بڑا فقدان تھا, اور ہمارے پاس وہ کہتے تھے کہ بہت کم جگہیں تھیں جہاں سے چمنی کی آگ نکلتی تھی سارے پاکستان کے لحاظ سے, کیونکہ سارے جو انڈسٹریز تھیں وہ انڈیا کے اس میں سائڈ پہ تھیں, پاکستان کے یہاں نہیں تھیں. تو ہماری ایک بڑی کمال کی ترقی ہوئی from 1940, starting from zero in 1947 and to 1958. کہ اس میں نے پڑھا ایک ریسرچ پیپر بائی اے جیپنیز اسکالر, جس میں وہ لکھتا ہے کہ پاکستان کی جو انڈسٹریل گروتھ تھی فرام دی پیریڈ 1950 to 1958 was the highest in the world, highest in the world. اور جی ڈی پی گروتھ ان کے مطابق 19%, which is again phenomenal. تو اس لحاظ سے, مگر اس پیریڈ کی کوئی ہمارے یہاں اس کو زیادہ کچھ اس پہ ریسرچ بھی نہیں ہوئی ہے اور کہا بھی نہیں جاتا ہے. ساری کریڈٹ ہم دیتے ہیں ایوب خان کو, جو میرے خیال سے وہ اتنی مناسب نہیں ہے, کیونکہ ایوب خان کا جو دور 58 سے شروع ہوا اور پھر 65 کے وار کے بعد تو ہماری ساری اکنامک پروگریس ٹھپ ہو گئی, کیونکہ 65 کا وار جو تھا اس میں ویسٹ بھی ہمارے خلاف ہو گئی, اور اس کے بعد ہمیں اپنے ڈومیسٹک بھی بڑے ایشوز بن گئے. اور تو وہ جو پیریڈ تھا 69 تک جو ایوب خان کا پیریڈ تھا, اس میں یہ 4 ایئرس تو بہت ہی ڈرائی پیریڈ رہے بیسیکلی آفٹر 65 وار. تو ہم اس کے بیفور ایوب خان کے جو 50s کا پیریڈ ہے اس کی ہمارے یہاں کوئی زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی ہے, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے جو ہے وہ اس میں جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کی اتنی اس زمانے میں یہ ڈپارٹمنٹس نہیں ہوتے تھے اور وہ اس کو رکھتے نہیں تھے. مگر بہرحال اگر کوئی ریسرچ ہماری کوئی یونیورسٹیز کریں اس دور کی تو کافی چیزیں اس سے ہمیں نتائج ملیں گے, اور بڑے مفید نتائج ہوں گے. کہ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ تو انڈسٹریل پروگریس کی بات ہے, اکنامک پروگریس کی بات ہے, مگر آپ ڈپلومیٹکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ہمارا بہت سکسیزفل پیریڈ تھا. اونلی پیریڈ جہاں پر ہم نے ٹیریٹورل گین کیا, گوادر ہمیں 1957 میں ہم نے گوادر کو ہم نے حاصل کیا. تو اس کے بعد ہمارے کشمیر کا ایشو جو تھا وہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل کی ایجنڈا پہ تھا, اور 1957 تک کشمیر کے ریزولوشن سیکورٹی کاؤنسل میں پاس ہوتے رہے. تو یہ بھی ایک ڈپلومیٹک فتح تھی ہماری کہ باوجود اس کے کہ ہم سوویت یونین کے خلاف ملٹری الائنسز میں شامل تھے, مگر سوویت یونین جو پرماننٹ ممبر تھا سیکورٹی کاؤنسل کا, انہوں نے وہ چیز ہمارے اوپر ایک قسم کا اس کو ایک نظر سے دیکھا کہ یہ ہندوستان کے خلاف ہماری ہیں, اور ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کیا. مگر جب 58 میں ہم نے جو امریکہ کو پھر بیسز ایوب خان کے دور میں جو بیسز دیے, اور وہاں سے U2 کی فلائٹ ریکانیسنس فلائٹ چلی ٹو اوور سوویت یونین, اور وہ فلائٹ جو تھی اس میں وہ شارٹ ہوئی وہاں پر, اور پتہ چلا کہ پاکستان کے بیس سے چلی ہے. اس کے بعد سوویت یونین نے ہمیں سیکورٹی کاؤنسل میں ویٹو کرنا شروع کر دیا آن کشمیر. سو دس واز اے بگ ڈپلومیٹک ڈس اپوائنٹمنٹ, کیونکہ کشمیر ہمارا آج تک بڑا ایک کروشل ایشو ہے جس پہ ہماری سوائے اس مس کیلکولیشن سے کہ ہم نے وہ بیسس دیے یو ایس اے کو, اور ایک ریڈ لائن کراس کی جو سوویت یونین کی تھی, تو اس میں
تو اس کے بعد ہی ہمارے اور بھی مسئلے شروع ہوئے 65. So sir, what do you think that what are the opportunities and challenges in this era? اب دیکھیں یہ ہمارے جیسے سول سروسز ہیں. اب ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے آپ کی وہاں جتنے بھی جو ہوتے ہیں they are supposed to be the real decision makers who would advise the government from a professional point of view. اب کے زمانے میں کیا تھا کہ ایک ہمارا سول سروسز میں اکنامک پول ہوتا تھا جس میں سلیکٹ سروس جو سینئر سپیریئر سروسز کے لوگ ہوتے تھے ان کی وہ گرومنگ اور ٹریننگ ہوتی تھی کہ وہ اکنامک منسٹریز کی ایکسپرٹیز ہوں. وہ باہر کے بھی ان کی کورسز ہوتے تھے اور ورلڈ بینک سے اور دنیا کے اداروں سے, دنیا کے اور مختلف ملکوں سے ان کا. تو بڑا ایک کور گروپ تھا جو اکنامک ڈیولپمنٹ اور اکنامکس کو سمجھنے والا. سب نہیں ہوتے تھے اس میں, چند سلیکٹ ہوتے تھے اور ان کی پھر گرومنگ اور ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی جو اکنامک منسٹریز میں. وہ سلسلہ ہم نے بند کر دیا. وہ کیوں بند کیا مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آتا ہے. پھر یہ ہونے لگا کہ ایک دن ایک صاحب کوئی سیکرٹری ہے اپنا اسپورٹس کے سیکرٹری ہیں, دوسرے دن وہ بن جاتے ہیں پیٹرولیم سیکرٹری بن جاتے ہیں, تو پاور کے سیکرٹری بن جاتے ہیں. اب یہ جیسے یہ انرجی کے ایشوز ہیں اس میں آج کل اتنی پروفیشنلزم ہے, اتنی گہرائی ہے کہ یہ عام آدمی کی سمجھ کی بھی بات مشکل ہے. یو ہیو ٹو بی ریئلی ایکسپرٹ. تو یہ جو اکنامک منسٹریز ہیں, فائنینس ہے, پلاننگ ڈویژن کے ہے اپنا, ان کے فنکشنس ہیں, اور آپ کے جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے ہیں, انڈسٹریز کے ہیں, اسٹریٹجک اکنامک پلاننگ کے جو ہیں, یہ اتنے پروفیشنل ہو گئے ہیں کہ یہ ایک عام پوسٹنگ ٹرانسفر سے نہیں چل سکتے ہیں. ہر ایشو کی اپنی اپنی ہوتی ہے. تو یہ جب تک ہم اس قسم کا سسٹم واپس انسٹیٹیوٹ نہیں کریں گے تو بیوروکریسی میں, کیونکہ بیوروکریسی از دا بیک بون آف دی گورنمنٹ. بالکل کسی بھی سسٹم میں, کیونکہ حکومتیں تو آتی ہیں اور جاتی ہیں مگر بیوروکریسی رہتی ہے اور وہ پرماننٹ میموری ہوتی ہے ایک ملک کی. تو ہمیں بیوروکریسی میں بڑا ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. اور ٹرم ویری امپورٹنٹ, کہ یہ نہیں ہے کہ آج پوسٹنگ ہوئی 2 ہفتوں کے بعد ٹرانسفر ہو گئے. سیکورٹی آف ٹرم ویری, آپ سوچ سمجھ کے اپوائنٹ کریں, اور ونس اے پرسن از اپوائنٹڈ اینڈ ہی از گیون سرٹن مینڈیٹ اینڈ ٹاسک ٹو اکمپلش, اس کے بعد اس سے اپنا اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہمارے یہاں یہ کلچر نہیں ہے. ابھی تو ومزیکل پوسٹنگس اور ٹرانسفرس ہوتی ہیں, یہ بند ہو. بیوروکریسی کو بہت مضبوط ہونے کی ضرورت ہے, اور بیوروکریسی کو خود کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ جب تک وہ پروفیشنلزم اپنے کارڈرز میں ڈیولپ نہیں کریں گے, ایکسپرٹیز ان ڈفرینٹ فیلڈ نہیں ڈیولپ کریں گے, تو ان کی کنٹریبیوشن جو تھی وہ ٹرائل اینڈ ایرر ہوگی, مگر اس کی کوئی کانکریٹ رزلٹ نہیں آ سکتا. بالکل ایسے. اب جیسے ہمارے یہ پاور پروجیکٹس لگے ہیں. اب پاور پروجیکٹس کی جو پالیسی بنی تھی 92 میں, جب بے نظیر 90 میں بلکہ جب بے نظیر گورنمنٹ آئی تھی اور بڑی ایکیوٹ شارٹیج تھی ان پاور. ہمارے ہاں وہ جتنے بھی تھے پبلک سیکٹر کے پاور پروڈیوسنگ یونٹس تھے, دے ور ناٹ نائدر ایفیشینٹ نور سفیشینٹ. تو وہ پھر پاور کو لانے کے فارن انویسٹمنٹ کو انکریج کرنے کے لیے ایک پالیسی ڈیولپ ہوئی. اب وہ ایک بہت ہی ایک ایسے سرکمسٹانسز میں ہوئی کہ ویری ایکسٹرا انسینٹیوز ہیڈ ٹو بی گیون ٹو دی فارن انویسٹرز ٹو کم, اور اٹ واز جسٹ اے اوپننگ ڈور فیز. اور وہ پالیسی آج تک وہ چلتی ہے ود ویری سلائٹ چینجز. کوئی ریلیونس نہیں ہے اس کی. اس پالیسی غلط اپلیکیشن کی وجہ سے آپ کا یہ جو ہے کیا ہوتا ہے ڈیٹ, جو سرکولر ڈیٹ جو ہوا ہے, جو بلینس میں ایکومولیٹ ہو گیا ہے, اور جس کو ہم جان نہیں چھڑا سکتے ہیں, اور پھر بھی ہمارا پاور سیکٹر بہت کمزور ہے. تو اور اس از دی ہائیسٹ, آپ کی پاور پروڈکشن کی جو کاسٹ ہے ہائیسٹ ان دی ریجن ہے. آپ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں, انڈیا میں وہ آپ سے آدھی ہے اور کافی کم ہے, تو آپ ان کے ساتھ آپ کے ریجن میں کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں ود دس پاور کاسٹ, یو سی. اور پھر آرڈنری کنزیومر وہ بیچارے کیا کریں گے جب گھر میں بجلی اتنی بن جاتی ہے
ایک سیلری کا حصہ کا پورشن, میجر پورشن پاور میں چلا جاتا ہے, پیمنٹ آف الیکٹرک بلز, یو کانٹ افورڈ. سو دیر ہیز ٹو بی ریشنلائزیشن. اور پھر دوسری بات کہ اس دور میں یہ جو رینیویبل سیکٹر میں جو ترقی ہوئی ہے, اتنی ترقی ہوئی ہے سولر اینڈ ونڈ پاور میں, کہ دنیا بھر میں آج ساری دنیا اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اور اس وقت میں ہم نے امپورٹڈ کول بیسس پہ جو پلانٹس لگائی ہیں, دیٹ آلسو ان پنجاب. مجھے بتائیے, امپورٹڈ کول باہر سے آئے گا, کراچی پورٹ میں ان لوڈ ہوگا, پھر ری لوڈ ہوگا ٹو گو ٹو پنجاب. اینڈ آئی تھنک اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. جس نے بھی یہ پالیسی کنسیو کی ہے ان کو تو بڑی, میرے خیال سے ان کو یہاں اس ملک میں بار کرنا چاہیے کہ اگر امپورٹڈ کول کی ضرورت پہلی بات تو نہیں تھی, آپ کا تھر کول تھا, آپ اس پہ آپ کرتے. اور کیونکہ وہ اپنا کول ہے, آپ کو اس کو یوز کرنا ہے, اور اس کول کو اب آپ اور مزید ریسرچ کر کے کہ آپ اس کو کیسے ایک انوائرمنٹ فرینڈلی کریں, کہ اس کی آپ گیسیفیکیشن کریں, کہ اس کو گیس میں کنورٹ کر کے. See, Pakistan is very rich in these resources. Big coal reserves. اور وہ کول ریزرو اب وہاں پر تھر جو پروجیکٹ ہے, اپنا تھر کول پروجیکٹ ہے اور تھر پاور پروجیکٹ ہے, آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ بڑی انہوں نے ایک ایگزیمپلری طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ کی ہے, جس میں عورتیں ڈمپر چلاتی ہیں. رورل عورت جو ہے ولیج کی ہے, وہ اتنی بڑی ٹرک چلاتی ہے. اور بھی بڑی آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کتنا اس کو کیا ہے, کیونکہ جو اینی اکنامک پروجیکٹ اور پروگریس جس کا ریلیونس ٹو دی لوکل پاپولیشن سے نہیں ہے, وہ اٹ از نو پروگریس, اٹ از اے ڈیکوائٹی بیسیکلی. کہ لوگ جہاں سے وہ چیز نکل رہی ہے وہ دیکھتے رہیں, اور کمانے والے اور پیسے بنانے والے اور محل بنانے والے دوسرے ہوں. پہلے آپ ان کی طرف ڈو یو تھنک دیٹ دیر از اے رول آف وومن امپاورمنٹ ایز ویل, تاکہ اگر وومن بھی ساتھ مل کے کام کرتی ہیں تو پھر وہ اور معاشرہ وہ ترقی کرتا ہے. تو وہاں پر انہوں نے یہ ماڈل بنایا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو عورت کے ساتھ اگر لیڈی ہے, ان کو امپلوائے کرنا ہے, تو ان کے ساتھ اگر وہ میرڈ ہے تو ان کے میاں کو بھی نوکری دینی ہے. تو میاں بیوی دونوں ساتھ کام کرتے ہیں, اور دونوں صبح کو آتے ہیں, ساتھ آتے ہیں, شام کو ساتھ جاتے ہیں, کیونکہ ہماری سوسائٹی کے کچھ لمیٹیشنس ہیں. اور پھر اگر شادی شدہ نہیں ہے تو بھائی اور بہن کو نوکری ملتی ہے ساتھ, تو وہ آتے ہیں. پھر اس کے بعد جو عورتیں ہیں ان کو انہوں نے, کہ ظاہر ہے اگر اتنی اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو آپ ڈفرینٹ آؤٹ فٹس کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے, ان چھوٹے چھوٹے دکان جس میں مختلف چیزیں آپ کو مل سکیں. These should be implemented in Pakistan also. They are there, آپ تھر میں جائیں, انہوں نے پورا ماڈل نکالا ہوا ہے, اور جس میں ان کو پیسے دیے ہیں ولیج ویمن کو, انہوں نے چھوٹے اپنے کیوسک بنائے ہوئے ہیں بہت اچھے, اور دے آر. تو ادھر جو عورتوں کا جو ہے وہ اچھا ایجوکیشن ہے, ہاسپٹلس ہیں, اسکولس ہیں, میٹرنٹی ہومس ہیں, غریبوں کے لیے جو انہوں نے کبھی یہ چیزیں نہیں دیکھی, تو وہ تو دعائیں کرتے ہیں. وہ گھر بنا کے دیے ہیں جن کو لوگ ڈسلوکیٹ کیا ہے, جن کے ولیجز کو ایکوائر کیا ہے, وہاں پر 2000 گز کے بڑے اچھے مکان جس میں ہم اور آپ رہنا پسند کریں گے, وہ ان ولیجز کے لیے بنا کے دیے ہیں فری آف کاسٹ ایز اے سیٹلمنٹ. پھر ان کو سندھ گورنمنٹ نے, کیونکہ یہ سارا سندھ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے, اینڈ آئی مسٹ ایڈمائر دیئر انیشیٹو, اور ان کی بہت بیچاروں کی کم بات کی جاتی ہے. اٹس اے مونومینٹل پروگریس پروجیکٹ جو سندھ کی ساری ان کی ایکویٹی, گورنمنٹ کی ایکویٹی ہے, اور جس میں اب آ کر کے پرائیویٹ سیکٹر اور کارپوریٹ سیکٹر نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور وہ شیئر لیتے رہے ہیں. ابھی بھی میجورٹی اس کی شیئر ہولڈنگ سندھ کی ہے, تو اس وجہ سے سندھ گورنمنٹ کی ہے. تو انہوں نے یہ امپلیمنٹ کر, روڈس بڑے اچھے بنے ہیں, اور سو ایک قسم کی ان کی لوگوں کی ڈیسٹنی چینج ہو گئی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور عورتوں کی امپاورمنٹ ایسے ہی ہو سکتی ہے نا, کہ جب آپ ان کو, ایک تو ایجوکیشن, اب ایجوکیشن کی جب ایک آدمی کو احساس ہوتا ہے ایجوکیشن کا, وہ تب ہوتا ہے جب وہ ترقی دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کی وجہ سے یہ بڑھ گئے. تو اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ عورتیں تھوڑی بہت ایجوکیٹڈ تھیں, ان کو اچھی نوکریاں ملی, جو اتنی ایجوکیٹڈ نہیں تھیں یا بالکل نہیں تھی, ان کی ہارڈ ورک والی ملی,
تو لوگوں نے اسکول بھرنا شروع کر دیے. یہ رورل ایریاز میں دیکھا دکھائی کا معاملہ چلتا ہے. So sir, you are doing such a wonderful things and managing a lot of things together and such a versatile personality or working as a leader as well. So what do you think, what are the 3 competencies that a leader must have? Well, first is the professionalism, knowledge of what you're doing. کہ جو آپ کی فیلڈ ہے اس میں آپ کا کتنی گہرائی سے آپ دیکھتے ہیں اور انٹرسٹ لیتے ہیں, نہ صرف ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ کی ریکوائرمنٹ منیمم ریکوائرمنٹ ہے, مگر گو ایکسٹرا مائل, ڈو آل دی ریڈنگ دیٹ از ٹو بی ڈن, سی واٹس ہیپننگ, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور جیسے میں موروکو میں جاتا ہوں, مجھے ہر سال وہ ان کے کنگ آف موروکو کے آسپیشس میں ان کی ہر سال ایک ہوتی ہے تھنک ٹینک کی گیدرنگ ہوتی ہے, تو وہاں مجھے انوائٹ کیا جاتا ہے. اب موروکو میں $3.5 جو ہے یونٹ کے حساب سے ونڈ پاور کا بنتا ہے. یہاں پر جو ہے سینٹ کی بات ہو رہی ہے, 3.5 سینٹ. یہاں پر ہم نے 16 سینٹ میں کیا ہے. اب دیکھیں یہ کوئی یہ نہیں ہے. اور رینیویبل کو سندھ میں جیسے اور ساؤتھ پنجاب میں بھی یہ ونڈ کوریڈورس ہیں جو اس پہ آپ ونڈ مل لگا سکتے ہیں, اور سندھ میں تو کافی ہیں, بلوچستان میں بہت ہیں, مگر ہمارا اس رینیویبل سیکٹر پہ ابھی بھی بہت کم توجہ ہے. تو یہ چیز مجھے اس مومنٹ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیوں کم ہے, کہ اتنی ونڈ ہے جس کو ہم آج کل وہ ونڈ پاور کی بھی اتنی انہوں نے سوفسٹیکیشن ہو گئی ہے, اور اس کی ٹربائنس کی اس میں ٹیکنالوجی میں بہت اس میں سوفسٹیکیشن ہوئی ہے, تاکہ اس کی پروڈکٹیوٹی بہت بڑھ گئی ہے, اور اس کی کاسٹ جو ہے ان پٹ وہ بھی کم ہو گئی ہے. تو جب دنیا بھر میں لوگ اس کو جا رہے ہیں, تو ہمارے یہاں یہ فرنس آئل بیسڈ اور جو فاسل فیول بیسڈ جو پاور جنریشن ہے وہ کیوں ہوتی ہے, یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے. جی میرے خیال سے ہمارے وہ جو ایلیٹ کیپچر ہے, وہ جو فرنس آئل لابی ہے اور جو گیس لابی ہے وہ چھائی ہوئی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ہے مارکیٹ یہ نہ جائے, اور اس مارکیٹ میں بڑی مینیپولیشنس ہوتی ہیں, اور وہ کھیل اپنا ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے ہمارے یہاں سسٹم میں. کیونکہ ہمارے جو پیٹرولیم سیکرٹریز ہوتے ہیں وہ بیچارے ایک جگہ پہ, کبھی اسپورٹ سیکرٹری ہے تو پیٹرولیم سیکرٹری بن گیا, اب وہ جب تک اس کو کچھ پتہ لگتا ہے تو اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے 6 مہینے 8 مہینے کے بعد, تو پروفیشنلزم تو آ ہی نہیں سکتی ہے. تو وہی فرنس آئل والا معاملہ چل رہا ہے, وہی جو LNG والا چل رہا ہے. نا کہ LNG بہت اچھی چیز ہے, مگر اس میں بھی بڑے ہم نے فلا کیے ہیں. کہ میں نے اپنا ایک انیشیٹو لیا تھا کہ جو مشرف کے پیریڈ میں ایک انہوں نے پروجیکٹ بنایا تھا جو لینڈ بیسڈ ٹرمینل کے بیسس پہ, اور وہ کوئی $800 ملین کی انویسٹمنٹ کی پروجیکٹ تھی, صرف انفراسٹرکچر, اور سپلائی سائڈ 10 سال کی سپلائی سائڈ تھی, اور وہ کوئی $25-30 بلین کی اس کے کانٹریکٹ تھے. اس کو کنسیو کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے کوئی $7-8 ملین خرچ کیے تھے. ایک بڑی انٹرنیشنل کنسلٹنسی کے ان کو دی, پورٹن پارٹنرز, وہ بہت مشہور فرم ہے انٹرنیشنل, ویری ہائی کریڈیبلٹی اینڈ انٹیگریٹی اینڈ کمپیٹنس. انہوں نے ان کو سارا روٹ میپ بنا کے دیا کہ آپ LNG کے لیے دس از دی اپروچ یو ٹیک. وہ ٹینڈر فلوٹ ہوا. اس ٹینڈر میں 55 کمپنیاں, دنیا بھر کی کمپنیاں نے کمپیٹ کیا. کبھی بھی پاکستان میں اتنی کمپٹیشن بائی ٹاپ موسٹ کمپنیز آف دی ورلڈ, ملٹی نیشنلز ان دی انرجی سیکٹر کی نہیں ہوئی جتنی اس مشل LNG پروجیکٹ, اس کا نام تھا مشل LNG پروجیکٹ, اس میں ہوئی. اب وہ لینڈ بیس ٹرمینل کی کیا ہے کہ جو LNG آتا ہے یہ -160 ڈگریز پہ آتا ہے اس کی, تو وہ جو جہاز بھی ہوتا ہے اس میں اتنی کولنگ کیپیسٹی ہوتی ہے, اور اس کی جب آپ ٹینک اسٹوریج ٹینکس بناتے ہیں وہ بھی بڑی جیسے نیوکلیر کی جو ہوتی ہیں بڑی فورٹیفائڈ ہوتی ہیں, جس پہ -160 ڈگریز پہ اس کو مینٹین کرنا ہے. اب ہم وہ پروجیکٹ تھا, وہ پروجیکٹ لوگوں نے اڑا دیا, حالانکہ اس میں 3 مہینے کی آپ کو مفت کی اسٹوریج فیسلٹی بنتی.
اور انہوں نے اس کو جہازوں کو وہ جو یہ فلوٹنگ ٹرمینلس اس کو شروع کیا اور اس کی لائنیں بنا رہے ہیں. اب کراچی میں چوتھا پانچواں کوئی بن رہا ہے فلوٹنگ ٹرمینل, وچ از نان سینس, وچ از اس کے کاسٹ آف جو ہے وہ بہت زیادہ بن جاتی ہے. اور اگر آپ کے پاس لینڈ بیس ہوتا تو آپ کے پاس اسٹوریج کیپیسٹی ہوتی ہے, اور اکنامی آف اسکیل کے پرنسپل پہ ری گیسیفیکیشن کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ بہت منیمل ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں جو ڈیسیشن میکنگ کی ہے. پھر کرپشن, which is a very big, very mighty issue. کرپشن, کلوژن. ہمارے یہاں جو میڈیا ہے اس میں اکنامک بیک گراؤنڈ کے جرنلسٹ بہت کم ہیں, اور اینی اور جرنل ول may write something on economy and لوگوں کو مسلیڈ کرے گا, مگر ایک انفارمڈ, ویل ریسرچڈ, ویل کنسیڈرڈ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں, جو اکنامکس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, اس کا بڑی کمی ہے. کچھ ہے مگر کمی ہے. اور میڈیا کو بھی یہ چاہیے, جو میڈیا جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جب وہ کسی نان پروفیشنل جو ہے جرنلسٹ جس کا اکنامک بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور وہ اکنامک سٹوری بناتا ہے تو اس پہ ان کو خیال کرنا چاہیے. جی بالکل, کہ اٹ نیڈس اے ڈبل چیک, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی مسلیڈ کر رہا ہے, کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ کا مسلیڈ کرتا ہے اور وہ غلط سینسیشنل خبر ڈالتا ہے. پھر کورٹوں میں جیسے جسٹس افتخار چودھری کے زمانے میں سو موٹو ایک آرٹیکل آ گیا, سو موٹو لے لیا, اور پھر وہ تو باہر کی کمپنیاں نہیں آتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں آپ کی کسی بیڈنگ پروسیس میں باہر کی کمپنیوں کا بہت فقدان ہے. بالکل کوئی نہیں ٹینڈر کرنا, ان کو پتا ہے کہ انہوں نے بڑا ایک قسم کا یہ فکس میچ سسٹم ہے, اور یہ سارا, اور ادھر جو ان کے سیٹھیا گروپس ہیں ہمارے, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. سوری ٹو سے دیٹ. اور انہوں نے کہ کوئی ملٹی نیشنل اور جو کارپوریٹ, جو صحیح قسم سے کارپوریٹ کلچر کو یہاں تقویت نہیں ملی ہے دراصل. جی سر, what are your achievements that you really proud of? My achievements, I mean, very difficult to praise oneself. بہت مشکل ہے, مگر اللہ کے شکر سے میرے کیریئر کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں میرے لیے سینس آف سیٹسفیکشن ہے کہ میں نے میرے ایک تو کیریئر اللہ کے شکر سے آئی ورک ود پیپل. میں لائک صاحبزادہ جنرل یعقوب خان, وہ میرے سفیر تھے, میں ان کا نمبر 2 تھا وہاں پیرس میں. تو ان سے ایسے لوگ ان کے انڈر کام کیا میں نے, اور وہ بہت پائے کے, اور ان کی بڑی اعلیٰ عزت تھی, اور بہت ہی ایک منجے ہوئے آدمی تھے. ان جیسے بہت کم لوگ اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں جن کا ملٹری بیک گراؤنڈ تھا, جن کا ڈپلومیٹک بیک گراؤنڈ تھا, جو 12-13 زبانیں جانتے تھے, جن کا ساری دنیا کی ایکسپیرئنس اپنی جگہ پہ تھا. تو اس کے بعد پھر میں جمشید مارکر صاحب کا پتہ نہیں نام آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے. وہ گنیس بک کے ریکارڈ میں ہے کہ 36 سال کنٹینیوسلی ایمبیسڈر رہے ہیں. ہی واز ریکروٹڈ ایز ایمبیسڈر in 1962 and he continued as ambassador till 1967 or 6 or 1996-97. تو 36 سال وہ سفیر رہے, اور بڑے منجے ہوئے. اگین ان کی کتابیں آپ پڑھیں, انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں, تو ایسے لوگوں کے ساتھ جب آدمی کام, اور بھی بڑے اچھے, تو میں بڑی خوش قسمتی تھی کہ میرے کیریئر میں مجھے ایسے لوگ ملے جن سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور ایٹ اے جونیئر لیول. اور پھر اپنا جو میری اپنا اور بھی کہ میری پروموشنس بڑی اچھی رہیں. میں جو 22 گریڈ ہے, ہائرسٹ گریڈ ہے اپنا ہماری سول سروس میں, اس میں میں 7 سال رہا اس میں. تو وچ از آلسو ناٹ ویری آفن, وہ لاسٹ کے چند سالوں میں ملتا ہے. میں 7 سال 22 گریڈ میں سیکٹری لیول پہ تھا, تو وہ بھی ایک میری خوش قسمتی تھی. اور میری کوئی سفارش نہیں تھی کبھی, میں نے کبھی بھی سفارش پہ نہیں ہوا ہے. جتنی میری پوسٹنگس وہ بس ایسے قدرت کے حساب سے بنی ہیں. اور تو وہ ایک ہے, اپنے آپ میں کانفیڈنس تھا, مگر یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اول ہوتی ہے, موقع ہوتا ہے, اور
سو اس سے آدمی سیکھتا ہے. تو ایک قسم کا آپ کے بھی جو ہے نوجوانوں کے لیے ایڈوائس ہماری ہوگی کہ آپ اپنے رول ماڈلس کو اڈاپٹ کریں. پھر آپ کا جو ایجوکیشن ابھی آج کل ہمارے یہاں سب بزنس اور اس میں لوگ جاتے ہیں, آئی ٹی میں ہیں جہاں وہ بزنس میں جاتے ہیں, یہ ہیومینٹیز کو کوئی توجہ نہیں ہے. تاریخ, ہسٹری ہے, فلسفی ہے اور انٹرنیشنل ریلیشنس ہے, یہ لوگوں کا شوق نہیں ہے آج کل کے آپ کے یوتھ کا. سارا جو ہے دیکھیے آپ کیا بھی, اب میری کوالیفیکیشن تو میں کیمسٹری کا تھا, میں کیسے انٹرنیشنل پالیٹکس میں چلا گیا اینڈ آئی کوڈ ڈو ویل. اب اس کا میں نے لیا, اس میں کیمسٹری کا یہ تھا کہ آپ کی انالیٹیکل کیپیسٹی بڑی بن جاتی ہے کیونکہ انہوں کیمسٹری کے انالیسس ہوتے ہیں نا. جی بالکل بالکل. تو اس ایجوکیشن کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ آئی ہیڈ دی گڈ سینس آف انالیسس بیکاز آف مائی, میں آنرس کیا کیمسٹری میں, ماسٹرس کیا کیمسٹری میں. تو وہ میری ایک ظاہر ہے 4 سال 5 سال کی ایجوکیشن تھی, اس میں میں کچھ کیا, مگر آئی واز ناٹ ویری میڈ فار سائنس بیسیکلی. تو مگر اس کی اسکل مجھے وہ کام آئی. تو ایک تو آپ جب ڈپلومیسی میں یہ ہے کہ آپ باہر ہوتے ہیں, آپ اپنی رپورٹ بھیجتے ہیں, اس رپورٹ کی پریسیشن ہونی چاہیے کہ جو پڑھنے والا بور نہ ہو, اور اس میں انالیسز آپ کے ہونے چاہیے ایسے کہ اگلا آدمی سمجھ جائے اور نتیجے پہ پہنچے, سمجھے نا. تو وہ چیزیں ایک بلینڈنگ بن گئی اور مجھے اللہ کے شکر سے اس سے فائدہ ہوا. حالانکہ میری ایجوکیشن کہ اس میں سبجیکٹ سے نہیں تھا, مگر بعد میں ہم نے وہ پڑھے, انٹرنیشنل ریلیشنس کو پڑھا, ہسٹریز کو پڑھا, یورپین ہسٹری پڑھی, امریکن ہسٹری پڑھی, جس ملک میں گئے اس کی ہسٹری تاریخ پہ توجہ دیا. لرننگ نیور اینڈز. تو آپ ورنہ آپ کیسے کنورزیشن کر سکتے ہیں اگر آپ عراق میں گئے ہیں اور عراق کی ہسٹری آپ کو پتہ نہیں ہے, اور عراق کی ہسٹری اتنی وسیع ہسٹری ہے کہ ساری ہیومینٹی کی وہاں سے نکلی ہے, سارے پیغمبر وہاں سے نکلے ہیں. ہولی لینڈ ہے ناٹ اونلی فار اسلام بٹ فار آل ریلیجنس, بیسیکلی جوڈائزم, کرسچینٹی, زوروسٹرین ریلیجن. تو آپ سب پڑھیں. یو آر سچ اے سکسیزفل پرسن. سر مجھے 3 کی ورڈز بتائیے گا فار سکسیس. ایک تو وٹ ایور یو ڈو ود مور ایبسلوٹ ڈیڈیکیشن اینڈ پیشن. جو بھی آپ کام, پروفیشن, ہاف ہارٹیڈ اور کہ چلو یہ ایک اسٹاپ ہے, یہ میں ذرا اس کو اسپرنگ بورڈ کر کے استعمال کرتا ہوں, نہیں, دیر از نو اسپرنگ بورڈ. You have to dedicate to yourself to do whatever you are doing at that time, whatever may be your plans for future, وہ اس فیوچر پہ چھوڑیں. جب آپ حال اچھا آپ کا نہیں ہوگا, پریزنٹ اچھا نہیں ہوگا, تو آپ فیوچر کو اچھا زیادہ نہیں کر سکتے ہیں, سمجھے نا. یہ کلچر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو, آپ اپنے ری میک کرتے رہتے ہیں خود کو. سر آئیڈیا آف ہیپینس کیا دیں گے آپ؟ آئیڈیا آف ہیپینس. Idea of happiness, apna be measured in your ambitions, and when you set your high ambitions, then you must also come up to the expectations of hard work. کہ آپ پیشنس رکھیں, ایکسپیکٹیشنس رکھیں, مگر ہارڈ ورک میں زیرو کریں تو آپ کو بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی اور انہیپینس ہوگی. Just ending this conversation, a very different exposure and experience. Thank you so much. Keep watching CEO Today TV. Allah Hafiz.